बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। जनाब बरकत रमज़ान, और आज हम आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला 7 बजे तक अपने इंतहाई मोहतरम मेहमानों के साथ, जिनका मैं पहले तारुफ़ करा दूँ। सबसे पहले तो मैं तारुफ़ करा दूँ शेफ़ का, जिन्होंने कि कल बहुत ही अच्छी इफ्तारी जो है वो हमारे लिए बनाई। तैयबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान हमारे साथ, जनाब मेहमान तो नहीं है, हमारे ख़ानदान का, हमारी फैमिली का हिस्सा सही ज़हीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। और ज़हीर भाई के पास ये शर्फ़ है कि ये इमाम में हुसैन के रोज़े पे ख़तीब हैं और वहाँ पे खुतबा देते हैं, और महीने में एक दफ़ा वहाँ से लाइव ट्रांसमिशन करते हैं, जो कि सारी दुनिया में देखी जाती है और हर सवाल का जवाब भी होता है। इनके साथ मोहब्बत और अक़ीदत का एक रिश्ता है। अल्लामा शाम भाई अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? और हमारे साथ शफ़ात रसूल भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम शफ़ात। खैरियत से आप लोग इजाज़त दें तो 1-2 अनाउंसमेंट्स हैं, पहले वो कर दूँ। पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि हुज़ूर आपके अगर बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने कि पहली दफ़ा रोज़ा रखा है, तो वो हमारे साथ, हमारा जो टेलीफोन नंबर आएगा आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और आप 40 सेकंड की उनकी रोज़ा कुशाई की अगर वीडियो या तस्वीरें भेजना चाहते हैं तो वो भेज दें, और हम अपने प्रोग्राम में उस बच्चे की रोज़ा कुशाई उनको सपोर्ट करने के लिए शामिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और टेलीफोन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं उस वीडियो को जो बनाएं, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि 40 सेकंड से ज़्यादा ना हो, 30 सेकंड्स के करीब बस हो। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में या आपने कहीं ऐसा वाक़या या हादसा देखा है जहाँ पे कि महंगाई हुकूमत के बताए हुए रेट से ज़्यादा है, ये तो कसरत से आप जगह ढूंढ सकते हैं ना, अगर है, या आपके मोहल्ले की मकामी दुकान भी ऐसी हो सकती है, अगर ऐसा है तो आप पूरे एड्रेस और दुकान के नाम और पते के साथ, लोकेशन के साथ, अगर एड्रेस दुकान का नाम ना भी हो तो लोकेशन के साथ हमें ये इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू भेजें, और हम ये भी हुकूमत तक पहुंचाएंगे, लेकिन 40 सेकंड से ज़्यादा इस वीडियो का नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो एक सोशल सर्विस के तौर पे, अगर आपके किसी बुज़ुर्ग की, किसी भाई बहन की, प्यारे की कोई वालदैन हो या कोई भी हो जिसकी बरसी आने वाली है, या सवाब के लिए आप चाहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, तो उस दिन जो हमारे इंतहाई मोहतरम उलमा इकराम होंगे वो उनको अपनी दुआओं में भी शामिल करेंगे। ये हमारी पब्लिक सर्विस है। ज़हीर भाई, अगर आप इजाज़त दें तो आपसे बात शुरू कर लूँ। अगर कुरान हकीम देखें, वैसे बात आपसे शुरू करनी चाहिए, वो पता है क्यों? क्योंकि आपके दाएं बाएं जो दोस्त बैठे हैं इनके नुक्ता नज़र शायद आपसे मुख्तलिफ हों। तो फिर आपने आज मुझे ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि आज तीनों का नुक्ता नज़र। अच्छा, ऐसा कभी तारीख़ में कभी हुआ? लेकिन क्योंकि ज़हीर भाई सफ़र करके आए हैं, ज़हीर भाई का हक़ बनता है। ज़हीर भाई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे आवाज़ को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से सहाबा में जो है वो मुशाबहत दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो एक ख़ुसूसियत है लोहा नरम करने के अलावा, वो एक अच्छा सुर जो है वो अल्लाह ताला ने अता किया। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कि मुसलमानों की रवायतों के अंदर और मुसलमानों के सोशल कल्चर के अंदर जो एक अंदाज़ था पढ़ने का, इसके अंदर बड़ी क्या कहना चाहिए, सुरीलापन रहा है। ये मैं बात जो है ये आपको जो बताने लगा हूँ, इस पे मैं शहादत भी दे रहा हूँ और गवाही भी दे रहा हूँ कि ये मैंने ख़ुद मदीना शरीफ के अंदर बैठ के देखी। पीछे जो था वो गुंबद खिज़रा था, और यहाँ पे वो जैसे वो कुर्सियाँ लगती हैं ना वहाँ पे जहाँ पे दर्स होता है, तो वहाँ पे कुर्सी लगी हुई थी, दर्स हो रहा था तलावत का, कुरान हकीम की तलावत सिखाई जा रही थी। तो मैं वहाँ पे सुनने के लिए बैठ गया। मैं हैरान हो गया। मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, फिर मैंने वो वीडियो इसलिए डिलीट कर दी कि मेरे से कहीं कोई गलती ना हो जाए या मैं उसको गलत जगह पे इस्तेमाल ना कर लूँ। एहतियात के साथ और अदब के साथ मैंने उसको डिलीट कर दिया। वहाँ पे जो कारी साहब बैठे थे या जो अलामा साहब बैठे थे, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन वो तलावत को बाकायदा इस तरह सिखा रहे थे जिस तरह के हमारे यहाँ एक उस्ताद अपने शागिर्द को सुर सिखाता है, और जहाँ पे वो सुर जो था या लय जो थी वो हल्की सी गलत होती थी या दबती थी या ऊंची होती, वो वहाँ पे रुक के उसको इशारे से सुनाते थे, और बाकायदा उनके हाथों का इशारा जो था वो टाइमिंग में था, टेम्पो में था, और वो टेम्पो बता रहे थे कि ये टेम्पो के साथ इस तरह पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे बड़ी एम्बैरसमेंट हुई पिछले दिनों भी, अगर आप देखें तो वो हलवे को हम
قرآن سے منسوب کر کے کہ رادر دین کہ ہم نے حلوے کو اسلامک کیلیگرافی سے منسوب کیا ہوتا. تو آپ کے خیال میں کہاں تک اس بات کی سہولت ہونی چاہیے کہ جو چیزیں سوشل ہیں اور سوشلی لینی چاہیے ان کی اجازت ہونی چاہیے؟ جیسے موسیقی ہے. اب موسیقی کو روح کی غذا میں کہوں گا تو آپ کہیں گے یہ جملہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کو روح کی غذا نہیں کہنا چاہیے, لیکن موسیقی ایک بڑی فطرتی بات ہے کہ وہ پسند کی طرف جائے. اس پہ کیا رائے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. بلال بھائی میں نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہوں. جی جی. سب سے پہلے تو میں چونکہ پہلا دن آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ یہ جو آپ نے حلوے والی بات کی ہے نا, جی جی, عربک کیلیگرافی کی, اس حوالے سے یہ بات عرض کروں گا کہ پاکستان شاید واحد ایسا ملک ہے, اور بھی ملک ہوں گے لیکن پاکستان بالخصوص, یہاں پر نوٹ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ سائزز کے بنائے جاتے ہیں جی, تاکہ پتہ چلے یہ چھوٹا نوٹ ہے, یہ بڑا نوٹ ہے, تو یہ 50 والا ہے, یہ 100 والا ہے, یہ 500 والا ہے. ہاں, سائز کے حساب سے. سائز کے حساب سے. ڈالر جو ہے وہ ایک ہے, وہ سائز بھی ایک ہے, ہر چیز صرف اس پر لکھا ہوا ہے $1, $5, $10, اچھی مثال دیا آپ نے. ٹھیک ہے. جہاں پر آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ حتیٰ وہ 1 اور 5 اور 10 بھی نہیں پڑھ پاتا, وہاں پر سائز رکھتے ہیں, تو وہاں پر قرآنک کیلیگرافی کا آپ لباس پہن کے چلے جائیں گے تو یہ بھی غیر مناسب ہے. اسے قرآنک کیلیگرافی کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ معاشرے کے اندر جو ہے نا جو دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کی ہے. ہم نے جب قرآن, میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ جو وہ کرنا چاہ رہے تھے نہیں, اس کو قرآنک کیلیگرافی شاہ جی کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں جو ہے اسٹیریوٹائپ جس کو کہا جا سکتا ہے, عرف عام کے اندر جس کو کہا جا سکتا ہے, ہم نے اس کو قرآن کے ہی اندر لکھا ہوا دیکھا ہے. تو جب ہم نے نہیں دیکھا نا, جب ہم نے نہیں دیکھا تو جب معاشرے کی حالت یہ ہو تو وہاں پر پھر ہمیں دونوں طرف بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے کنڈم نہیں کر سکتے, بلکہ اس میں جہالت کے علاوہ جو پہلو نکلتا ہے وہ ایبسولوٹ رسپیکٹ فار قرآن بھی نکلتا ہے. اس کا قرآن سے تعلق کیسے جڑتا ہے؟ چونکہ ظاہر ہے وہ ہم نے دیکھیں نا, ہمارا معاشرہ عرب معاشرہ تو نہیں ہے نا. اب وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ اردو معاشرہ تو ہے نا, میں الف بے پہ تو پڑھ سکتا ہوں. نہیں نا, دیکھیں نا جیسے ابھی فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں کہ ہم سعودیہ کے اندر یا عرب ممالک کے اندر وہ ڈھکن جو ہے نا اس کے اوپر عربی میں لکھا, وہ مذاق بنا رہا ہے نا, لوگوں نے میمز بن رہی ہیں بھائی. وہ ان ملکوں کی بات ہے نا جہاں پر ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے. ہم تو پاکستانی ہیں, اور پاکستان کے اندر یہ جوکس بنے ہوئے ہیں کہ وہ سعودیہ میں گیا تھا, وہ بندہ گالیاں نکال رہا تھا تو وہ آگے سے کہہ رہا تھا ماشاءاللہ کیا عرب لوگ ہیں جناب, میں گالیاں آمین آمین. تو اس معاشرے کو بھی تو آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا کلم الناس علی قدر عقولہم, کیا معاشرے کی سوچ سمجھ کے مطابق کام کرے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کراچی ہے, لاہور ہے, لاہور میں ڈیفنس ہے, اب اس کو چھوڑ کر ایسا لباس پہن کے جا بچھرا میں رہیں. مطلب آپ تصور کریں نا کہ مطلب ساری چیزوں کو آپ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں پر ہم اس ریئیکشن کو کنڈم کریں کہ that was absolutely unacceptable, اور اس میں کیا ہوگا؟ فارمولہ ہے. فارمولہ یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا, یہ ہمیں سمجھانا چاہیے نا معاشرے کو, کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرے 110% آپ کو یقین ہو کہ اس بندے نے توہین کا ارتکاب کیا, آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے. شاہ جی یہ خطرناک بات اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ قاعدے کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں اور اس کے اندر وہ پکوڑے بھی کھاتے ہیں, اس کے اندر بھی وہ حروف لکھے ہیں جو حروف مقطعات ہیں. تو اگر اردو زبان کو حروف مقطعات سے ہی جوڑنا ہے تو پھر تو یہ معاشرہ کہیں کا رہے گا نہیں نا. حروف مقطعات میں اور قرآن کیلیگرافی میں فرق ہے. شاہ جی یہ جو زیر میں رکھی عربی کا جو ہے نا جیسے خط عثمان طہا ہے, اب یہ فرق ہے. یہ الف لکھا ہوا ہے نا, لام لکھا ہوا ہے نا, میم لکھا ہوا ہے نا, تو کوئی کہے کہ اپنے قاعدے کے اندر الف نہیں, لام نہیں, میم نہیں, سواد نہیں, عین نہیں لکھنا تو کہاں جائے گے قاعدہ؟ کہاں جائے گا؟ اردو یہ بحث نہیں ہے, یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ کیا واقعی موسیقی روح کی غذا ہے یا نہیں ہے. اچھا میں تو نیچے سے شروع ہو گیا, اس پر تو تھوڑی سی چلو یہاں سے شروع کرتے ہیں. شامل کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین مکمل ہے, کامل ہے. دین میں کیا ہمارے پاس کوئی شعبہ یا فیلڈ ایسی ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی نہیں کر کے گئے؟ 1,24,000 پیغمبر آئے, آپ نے کتنی خوبصورت دیباچہ باندھا. حضرت داؤد کی آپ نے مثال دی ہے, انہوں نے اپنے آواز سے, لہجے سے تغنی کیا, غنا کیا, وہ والا. اور یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن پاک کی, یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو, اور جو قرآن پاک کے اندر غنا نہیں کرتا, جو آپ کہہ رہے ہیں, دونوں چیزوں میں فرق ہے.
جو قرآن پاک میں غنا نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں. یعنی قرآن پاک کو خوبصورت لہجوں میں نہیں پڑھتا, خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا, ترنم سے نہیں پڑھتا, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ گا کے نہیں پڑھتا, ترنم سے, ہاں ترنم سے نہیں پڑھتا, لے سر کا خیال رکھتے ہوئے. میں یہ الفاظ تو پاکستانی ہے نا, بنیادی طور پہ من لم یتغنى بالقرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی آواز میں پڑھنا ہے قرآن پاک کو, بلکہ اپنی آوازوں سے مدین کرو. اب افراط و تفرید کی بات یہ ہے کہ آواز کے ساتھ یا چڑیوں کی چہچہاہٹ ہو, یا پرندوں کی آوازیں ہوں, یا کھیتوں کی یا سبزے کی لہر ہو, یا پتے کا گرنا ہو, یہ آوازیں یہ نیچرل ہیں اور فطرت ہے. جن آوازوں سے رسول اللہ جن چیزوں سے نیچرلی آواز نکلے وہ ٹھیک ہے. ہاں جھرنا ہے, سمندر کے جھرنے کی آواز ہے, یا آبشار کی آواز ہے, یا پرندوں کی چہچہاہٹ ہے, یا کوے کی کائیں ہیں, ان آوازوں کے اوپر کبھی آپ کو کسی عالم نے کیا غلط ہے؟ نہیں ہے. نہ قرآن پاک کو غنا سے پڑھنے سے کسی نے روکا. لیکن شاہ جی یہ بھی دیکھیے نا کہ انہی چیزوں کو استعمال کر کے آج نعت کو ہم کس جگہ پہ لے گئے. میں یہ بات یہ نہ کہیں کہ غلط استعمال نہیں ہو سکتا, غلط استعمال نیچرل چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں غنا کی جو اجازت اللہ رب العزت نے دی ہے وہ وہیں تک ہے. 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی ڈول لے کے آیا, بانسری لے کے آیا, سرنگی لے کے آیا, تبلا لے کے آیا نہیں. رسول اللہ یہ مثال ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کوئی لے کے آئے ہیں؟ کوئی رکشہ لے کے آیا, کوئی موٹر سائیکل لے کے آیا, کوئی لے کر آیا. میں آپ کو ایک مثال نہیں, میں مثال دے رہا ہوں نا. آپ نے میں آپ کو ایک عرف سمجھا رہا ہوں, عقلی منطقی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی شیخ الحدیث کو یا 1,24,000 صحابہ میں سے کسی کو تبلا سرنگی باجا بجاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں آتا. وہاں پہ موجود تھا کہ نہیں؟ موجود تھا کہ نہیں؟ میں اس کی حدیثیں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ, اور یہ بات بڑی عجیب ہے بلال بھائی, موسیقی کی حرمت کے اوپر قرآن کی آیتیں 4 سے زیادہ موجود ہیں, 4 سے زیادہ قرآن کی آیتیں اور 20 سے زیادہ حدیث موجود ہیں. ایک چیز واضح طور پہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے ذریعے حرام قرار دی ہے. ہم زبردستی اس کو حلال کرنا بھی چاہیں گے تو حرام کیسے قرار دیا؟ خون کو حرام کیا ہے, اس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, حرام کیا ہے. مردار کو حرام کیا گیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں موسیقی کون سی آیت؟ میں بتاتا ہوں. لہو اور لغو کے علاوہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اس کی بہتر انہوں نے اب بات بتائیں, یہ قرآن پاک کی آیت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي. یہ حرام کیسے ہو گئی؟ سنیں, ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا نا. ترجمے سے حرام ہونی. اور بعد لوگ ایسے ترجمے سے بھی حرام نہیں ہوتی ویسے. نہیں چلیں, اگر حرام نہ ہوتی ہو یہ تو آپ فیصلہ کریں نا. عبداللہ ابن مسعود نے 3 قسمیں کھا کے کہا کہ اس سے مراد گانا ہے. صحابہ کی بات مانی جائے گی کہ ہماری بات مانی جائے گی؟ لیکن اس میں بھی پھر قسمیں ہیں. میں نے اس کو پہلے مستثنا قرار دے دیا ہے. میں نے اس آواز کو تو پہلے مستثنا, یعنی مطلقاً حرام نہیں قرار دے سکتے. قرآن سے مطلقاً میں آپ کو بتاتا ہوں, مطلقاً بھی حرام ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا علم ہو. وہ اگر نہیں ہے تو ہم آپ کو بتانے کے لیے تیار ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور بعض لوگ ایسے ہیں, بتاتا ہوں, بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو و لعب کو خریدتے ہیں, موسیقی کے کنسرٹس کی ٹکٹیں خریدتے ہیں. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اس دور میں بھی موسیقی کی محفل ہوتی تھی, اور یہ اسی دور میں جو موسیقی کی محفل ہو رہی تھی اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. کنسرٹ ہو رہے تھے. تفسیر فرما رہے ہیں کہ ترجمہ فرما رہے ہیں؟ ترجمہ ہے کہ جو خریدتے ہیں گانے والیوں کو, موسیقی کو خریدتے ہیں. لیُضِلَّ کی وجہ سے حرمت ہوگی. وہ لیُضِلَّ عن سبیل اللہ. ہاں بالکل. لیُضِلَّ عن یہ شرط جو ہے نا اس کو حرام کر سکتی ہے. اگر نہیں ہوگی تو صرف یہ حرام نہیں ہے. میں شرط کے علاوہ ایک بات کہتا ہوں, یہ تو شرط بھی حرام والی ہے بلال بھائی. آگے عبداللہ ابن مسعود ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس سے مراد گانے اور لہو و لعب کی محفل میں جانا ہے. کس قسم کا گانا؟ اور یہ بات تو پہلے ہی ہو چکی ہے. وہ تو آپ کی بات درست ہے. کیسے کہاں ہو چکی؟ اچھا میں کس قسم کی گانا؟ اصل میں ہمارے بزرگان جو ہے نا کھول کے بیان نہیں کرتے, ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں. میں بیان کر دیں اسی آیت کو پہلے میں چاروں آیتوں کے وہ جواب ان سے لے لیں, پھر میں بات کر لوں گا. عبداللہ ابن عباس جو ہے نا وہ مفسر قرآن ہے, انہوں نے قسم کھا کے کہا اس سے مراد گانا ہے. کون سا گانا؟ شفاعت سے بھی لینا, شفاعت سے بھی رائے لے لیں. شفاعت بھائی آپ اسے فرما دیجیے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے سنا ہے جی نعت شریف, یقین جانیے کہ ایمان تازہ ہو گیا. اس کو بھی گانا کہا جا سکتا. اب یہ بھی غنا ہی ہے. غنا بالکل غنا ہے. میں اس کے بارے میں بھی آیت قرآن کی دکھا دوں. میں ما کان صلاتہم عند البیت الا مقام و تصدیہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد موسیقی اور طبلے اور تالیاں بجاتے ہیں اور سیٹیاں بجا کے عبادت کرتے ہیں. وہ عبادت نہیں سے کرتے, عبادت کرتے تھے نا, تو اللہ نے کہا ان کی عبادت تالیاں اور سیٹیاں بجانا ہی ہے.
جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ نے مائنس کر دیا. وہ انسلٹ کے لیے کر رہے تھے. نہیں میں شفاعت بھائی آپ بات کر رہے ہیں, شفاعت بھائی کو آپ کی مہربانی, آپ دونوں بزرگ ہیں. نہیں بزرگ تو نہیں ہے, یہ آپ نے بات زیادتی والی کر دی. اچھا اگر میں بزرگ ہوں تو پھر حدیث میں ہے کہ ملم یرم صغیرنا ولم یکر کبیرنا فلیس منا. ٹھیک ہو گیا. آپ نے جب مجھے دیا مائک تو مجھے تھوڑا سا, جی بسم اللہ, میں نے بات شروع کی کہ جب یہ پڑھ رہی تھی یہ غنائی تھا, آلات موسیقی کے ساتھ ہی تھی, تو الحمدللہ ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی. جس طرح اپنا ہمارے جو ساتھی ہیں ظہیر صاحب, انہوں نے کہا نا کہ لیضل عن سبیل اللہ سے آپ استدلال کر سکتے ہیں کہ وہ موسیقی کہ جو انسانوں کو گمراہ کر دے, اللہ کے راستے سے ہٹا دے, رب سے دور کر دے, اس کی علت بھی قرآن نے خود بیان کر دی. اس پہ صرف موسیقی کیوں, کوئی بھی چیز اللہ کی راہ سے, اللہ کی یاد سے آپ کو غافل کر دے. ہم موسیقی پر بات کر رہے ہیں نا, اور ہمارے بھائی ہشام صاحب نے یہ آیت پڑھی ہے نا. اب آئیے, بڑا اچھا انہوں نے درمیان میں سوال اٹھائے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ سے حرمت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ حرمت ان لفظوں سے نہیں ثابت ہوتی کہ اس کو لہو و لعب کہا گیا, لیکن لہو و لعب کہنے کی علت بیان کر دی گئی کہ لیضل عن سبیل اللہ, اگر وہ اللہ کے راستے سے دور کر دے. ایک بات میں ان دونوں ساتھیوں سے اور آپ سے اور اپنے ناظرین کو ایک بات مقدمہ یہ ہوا کہ جو چیز اللہ کی یاد سے دور کر دے, اس میں بریکٹ میں اب موسیقی آ گئی. یہ اچھا بالکل ایسے موسیقی کے علاوہ بھی جو چیزیں اللہ سے دور کر دیں. لیکن میں یہاں پر ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے سننے والے بزرگ بھی ہیں, جوان بھی ہیں, مسلم بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں. ہمارے ہاں آج سے کچھ عرصہ پہلے تصویر پر علماء دست و گرباں ہو جاتے تھے. اس سے پہلے بھی جائیں, اس سے میں ذرا قریب کی بات کرتا ہوں, اور ٹی وی پر دست و گرباں ہوتے تھے. وہ ساری لاؤڈ اسپیکر پر ہم اس لیے میں بات نہیں کر رہا کہ یہ ٹی وی اور تصویر, اس کے تو کلپ آج بھی یوٹیوب میں محفوظ ہیں. اور وہی لوگ جو 20 سال پہلے ٹی وی کو قرآن حدیثیں پڑھ کے حرام کہتے تھے, تصویر کو توڑتے تھے, جمعے والے دن توڑے جاتے تھے, وہی لوگ اس وقت ٹی وی چینل کے مالکان ہیں, اور انہی مذہبی شخصیات نے ٹی وی چینل بنائے ہوئے ہیں. آپ ان کے 20 سال پہلے کی تقریر 20 سال پہلے کی تقریر سن لیں اور آج کی ان کا عمل دیکھ لیں, اس میں تضاد ہے. میں اپنے ہشام بھائی سے مطلب کیا عکس کیا آپ نے, میں یہ ہشام بھائی سے درخواست, یہ مطلب کیا کہ آہستہ آہستہ شاید یہ بھی حلال ہو جائے. نہیں میں یہ تو موجودہ 5000 سال سے ٹی وی تو ہے نہیں. میں نے یہ نہیں, آپ میری ترجمانی نہ کریں, میں خود مجھے 2 منٹ دے دیں. وہ اس لیے کہ ہمیں اس موقف میں اتنی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ کل ہمیں تصویر کی طرح, اب ہر مولوی کے پاس موبائل ہیں, تصویریں کھینچتی ہیں, فیس بکوں پر لگاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں. دوسری بات, شدت اختیار نہ کریں. انہوں نے کہا کہ پہلے یہ تو شروع سے ایسے حرام چل رہی ہے. مجھے یہ بتائیں, بر صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ جو اسلام پھیلا ہے وہ کس نے پھیلایا ہے؟ صوفیاء کرام نے پھیلایا ہے یا علماء اور مولویوں نے پھیلایا ہے؟ اور صوفیاء میں سے سلسلہ چشتیہ, حضور خواجہ معین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ تنے تنہا آئے تھے, جب جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ بندہ ان کے ساتھ تھا. انہوں نے کس چیز سے اسلام پھیلایا تھا؟ قبول کیا. میں وقفہ لے لوں, پھر واپس آ کے آپ اس سے شروع کروں, ایک چھوٹا سا وقفہ اور ابھی واپس آئیں. السلام علیکم, میرا نام ہے مہا آصف, اور میرا سوال علی بھائی سے یہ ہے کہ خواتین اپنے خاص ایام کے روزے کب رکھیں اور ان روزوں کے قضاء کا کفارہ کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹرز کے لیے یہ حکم ہے کہ جو مخصوص ایام کے روزے ہیں وہ اگلے رمضان سے پہلے انہوں نے رکھنے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میرے جو مخصوص ایام کے روزے رمضان میں چھوٹ جاتے تھے, میں شعبان کے مہینے میں اگلے سال رمضان سے جسٹ پہلے والا مہینہ, اس میں قضا دیا کرتی تھی ان کی. اب اگر کوئی نہ دے سکے پورے سال قضا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے بارے میں سنن الکبریٰ البیہقی میں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ موجود ہے کہ پھر وہ قضا بھی دے گا اور ایک روزے کے بدلے ایک وقت مسکین کے کھانے کا فدیہ بھی ادا کرے گا, جس طرح کہ ایک مریض ادا کرتا ہے, کیونکہ اس نے وہ ٹائم بہت زیادہ گزار دیا. تو سال کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں, اور اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کا گرمیوں کا روزہ چھوٹا ہے تو اب ضرور آپ نے گرمیوں میں قضا دینی ہے, آپ سردیوں میں بھی دے سکتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اس دوران موت آ گئی تو آپ کے اوپر کوئی اس اعتبار سے گناہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی نیت تو تھی, زندگی نے وفا نہیں کی, تو آپ یوں رکھ سکتے ہیں. اور فدیہ ایسی عورتوں کے لیے ہوگا جو عورتیں اپنے
ایک مجبوری والے معاملات کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکیں. مثلاً کوئی عورت پریگننٹ تھی اور اس کے بعد پھر بچے کو دودھ پلایا تو آلموسٹ 3 سال گزر گئے, اور پھر وہ پریگننٹ ہو گئی اور پھر دودھ پلایا 2 سال تک, پھر یہ تو 6 سال ہو گئے. اب 6 سال کے اس کے روزے اگر وہ قضا کرے گی تو اس کے لیے تردد والا معاملہ ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تو پھر ٹھیک ہے وہ صرف فدیہ دے لے, ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے یا اس کے ایکویلنٹ کوئی رقم دے دے, اسے پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر رکھ سکتی ہے تو بہت بہادری والی بات ہے, ادروائز وہ پھر صرف فدیہ ادا کرے. جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے پریگننٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے کہ وہ بعد میں رکھ لے, لیکن بعد میں تو تب رکھے گی جب وہ رکھنے کی پوزیشن میں ہو. اگر بعد میں بھی ایسی پوزیشن میں نہیں آئی ہے اور کئی سال کے جمع ہو گئے تو ٹھیک ہے, پھر صرف وہ ان کا کفارہ ادا کر دے, قضا کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام نے ایک آسانی دی کہ جو قرآن میں آیا تھا کہ مریض روزے کی گنتی بعد میں پوری کر سکتا ہے, اس کی ایکسٹینشن کے طور پر پریگننٹ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی نبی علیہ السلام نے شامل فرما دیا. السلام علیکم, میرا نام ہے عفت عامر اور میرا علی بھائی سے سوال ہے کہ کیا سفر کے دوران روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ مختلف مسالک کے اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں. علی بھائی اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے, البتہ چھوڑنے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں دے دیا ہے کہ بعد کے دنوں میں تم گنتی پوری کر سکتے ہو. لیکن اگر کسی شخص کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے تو اس کے لیے ممانعت کوئی نہیں ہے. ناپسندیدہ اس اعتبار سے ہے کہ کوئی شخص مشقت اپنے اوپر طاری کر لے, بہت مشکل روزہ ہے اور بعد میں پھر اسے توڑنا پڑ جائے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, کچھ لوگوں نے ایک شخص کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا سخت گرمیوں میں. نبی علیہ السلام نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے, تو صحابہ نے کہا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا تو کوئی نیکی نہیں ہے, یعنی اس طرح کا روزہ رکھنا کہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک سفر میں بعض اصحاب نے روزہ رکھا ہوا تھا, بعض نے نہیں رکھا تھا. جب غروب آفتاب کا وقت قریب آیا تو جن لوگوں نے نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے خیمے لگائے اور افطار کا بندوبست کیا, اور جن کا روزہ تھا وہ تو نڈھال ہو کے وہاں پہ گر پڑے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں آج اپنی شیف سے. شیف طیبہ, آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں ملائی کباب گریوی, جس میں ملائی کباب, جی گریوی کے ساتھ کبابوں کی گریوی جس میں ملائی بھی ہوگی. جی بالکل, اور ہم سبروسو کا چکن یوز کر رہے ہیں. اچھا, کبابوں کے لیے؟ جی بالکل, کباب کے لیے را چکن میں نے ان کا جو ہے وہ قیمہ لیا تھا, اور اس کو میں یوز کر رہی ہوں ملائی کباب کے لیے. تو وہ تو ویسے ہی اتنا ٹینڈر ہوتا ہے, اب آپ دیکھیے گا ملائی ڈل کے اور جو ہے نا اس کا کیا وہ ٹیکسچر آتا ہے. تو یہ کبابوں کو جس طرح سیخ کباب ہوتے ہیں ویسے کباب بناتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہم جو ہے یہاں پہ کیونکہ ہم گرل نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس کو پراپر جو کافتہ کباب ہوتا ہے, کافتہ کباب, جی وہ اس شیپ میں بنا کے تو اس کو پھر ہم گریوی کے ساتھ کوک کریں گے. اور ملائی کہاں جائے گی؟ ملائی بیچ میں گریوی میں آئے گی. گریوی میں آئے گی, گریوی میں آئے گی. ٹھیک ہے. شفاعت بھائی خوشبو آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں قریب بیٹھا ہوں. نہیں ہم تو دور بیٹھے, ہمیں بھی آ رہی ہے. اچھا, خوشبو سے ویسے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ روزے کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. روزے کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. آج صرف آپ بنا رہی ہیں کبابوں کا مسالے والے کباب ملائی کے ساتھ؟ بالکل. اور اس کے ساتھ ہم ایک میٹھا بنا رہے ہیں جس میں ہم ساگو دانہ یوز کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے بچوں کی گروتھ کے لیے, ان کی ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو ایک جو ہم ڈیزرٹ جو میٹھا بنا رہے ہیں نا, وہ ہم ساگو دانہ اور جیلی اور کسٹرڈ کے ساتھ بنا رہے ہیں. کسٹرڈ میں ساگو دانہ ہوگا اور جیلی ہوگی. جی بالکل. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے ہمارا جوس, جو کہ فروٹ پنچ ہے. یہ ایک ٹائپ کا مکس فروٹ ہوتا ہے. یعنی نارملی ہم ویسے ایک فروٹ کا جوس بناتے ہیں, لیکن اس میں ہم 2 سے 3 فروٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. بہترین. ہم انتظار کر رہے ہیں اور کل کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی خوبصورت ہوگا. حضور آپ اپنی بات مکمل کریں. میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا. وہ یہی قوالی انہی آلات موسیقی کے ساتھ کرایا کرتے تھے. میں صرف ایک نقطہ توجہ کے لیے, لمحہ فکریہ کے لیے اپنے علماء اور مسالک کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کوئی کم عالم نہیں تھے, کچھ چھوٹے عالم نہیں تھے, وہ بہت بڑے عالم تھے. اسی طرح امیر خسرو کو دیکھیں, وہ اپنے دور کے بہت بڑے موسیقار تھے.
ایجاد کرنے والے تھے. اچھا پھر موسیقی کے آلات کو ایجاد کرنے والے تھے. جی اب آپ آئیے بانسری کی طرف آئیے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب مثنوی شریف کا آغاز کیا, اس کا آغاز ہی بانسری سے کیا انہوں نے. لہٰذا ہم تمام مسالک کے علماء کو اس پر بیٹھ کے سب سے پہلے تو اس میں بانسری والی حدیث نہیں پہنچی ہوگی. جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا روم کے بارے میں نا کہ پڑھا رہے تھے تو وہاں ان کی ویسے تفسیر بھی بڑی مشہور ہے. وہ آپ نے کہا نا کہ ان تک کی حدیث نہیں پہنچی, میں اس کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. پڑھا رہے تھے تو شاہ شمس تبریز آ گئے. جی انہوں نے کہا کہ اپنا یہ کیا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تو نمے دانی, تو نہیں جانتا اس کو. انہوں نے کتابیں اٹھائی اور تالاب میں پھینک دی. انہوں نے کہا یہ کہ تو نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا تو نمے دانی, تخت بابری, تو اس کو بھی نہیں جانتا. وہ مولانا روم بڑے دکھی ہوئے کیونکہ اس وقت کلمی نسخے ہوتے تھے, یہ پرنٹڈ نہیں ہوتے تھے. کلمی نسخے میں پانی گرا تو حروف مٹ جاتے تھے. مولانا روم جب روئے تو انہوں نے وہ کتابوں کا بنڈل اٹھا کے باہر رکھ دیا. مولانا روم بھاگے اور دیکھا کہ یہ تو بالکل خشک ہے اور کتابیں بھی ویسی کہ ویسی ہیں. اب مولانا روم کو تھوڑے چھوٹے عالم تو نہیں تھے, بہت بڑے عالم تھے. اتنے بڑے عالم تھے کہ اپنے دور کے بڑے عالم تھے. اور پھر مولانا سے کیسے تعلق پیدا ہوتا ہے؟ میں اس میں کہہ رہا ہوں انہوں نے جو مثنوی شریف لکھی اس کو, اس میں پہلا لفظ جو ہے, پہلا چیپٹر جو ہے, پہلا باب جو ہے وہ بانسری پر ہے. جب پھر آپ دیکھیے قلندر لاہوری, مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, وہ اپنے آپ کو لکھتے تھے کہ مرید ہندی, پیر رومی لکھتے تھے. اقبال کو چھوٹا آدمی تھا. آج بھی وہاں بڑی عزت ہے اقبال کی. اقبال چھوٹا آدمی تھا. اقبال کہتے ہیں کہ میں نے مولانا روم سے بہت کچھ سیکھا, تصوف بھی سیکھی, روحانیت بھی سیکھی, علم بھی سیکھا. میں یہ کہتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو بھی اور آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے تمام علماء کو کہ کسی بھی مسئلے میں جو منصوص ہے, جس طرح آپ نے آیت پڑھی ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم, نہ حرمت علیکم میتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ, یہ جو آپ نے پڑھے 4 چیزیں اللہ نے حرام کی ہے نا, جو اللہ نے حرام کر دیے اس کو تو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا چاہیے. اور جو وہی تشریح مانی جائے گی جو رسول اللہ نے کی ہے. نہیں, اس کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ضرورت. مردار حرام ہے نا قرآن میں, ہم مچھلی کھاتے ہیں, وہ الگ بات ہے. کیوں کھاتے ہیں؟ جمع و خون جو ہے اس کے بارے میں نہیں, مچھلی ہم کیوں کھاتے ہیں؟ مچھلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کر دیا. اس آیت کی تشریح میں, اس آیت میں تو حرام ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس آیت کو اس حلال نہ بھی لیں تو یہ آیت اپنے معنی کو واضح کرنے میں بالکل واضح ہے. جب ایک آیت میں حرمت ہے ان چیزوں کی, اس پر تو ہمیں موقف اختیار کرنا چاہیے. اور جن چیزوں کا حرمت اجتہادی ہے, وہ میری رائے ہے, وہ آپ کی رائے ہے, وہ ان کی رائے. جس طرح ہم 3 بیٹھے ہیں, ہم میں سے ہر ایک کی رائے مختلف ہے. اور 14 صدیوں سے رائے مختلف ہے. صحابہ میں بھی رائے مختلف تھی, تابعین میں بھی رائے مختلف تھی, تبع تابعین میں بھی رائے مختلف تھی, ان کے زمانے میں تو تصویر تھی نہیں نا. اب آپ دیکھ لیجیے نقشبندی, جو نقشبندی سلسلہ ہے, ان کے یہاں نہیں موسیقی, اس کی نہیں اجازت دیتے. لیکن سلسلہ چشتیہ کا توڑنا بچھونا قوالی اور موسیقی ہے. اس لیے یہ اختلاف کوئی آج کا اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ موسیقی مثبت ہے نا, یہ بھی ساتھ کہیں نا. وہ تو لیض اللہ عن سبیل اللہ سے اس کو نکال دیا نا, کہ جو موسیقی تمہارے اندر شہوات کو پیدا کرے, تمہیں فضول تصورات کی طرف لے جائے, وقت ضائع کرے, پھر بھی چلیں, وقت ضائع کرے, اس سے اجتناب کیا جائے. ٹھیک شاہ صاحب. اچھا بلال بھائی, میں معذرت کے ساتھ, وہ چونکہ معاملہ جو ہے نا حلوے کی طرف چلا گیا تھا, وہ بھی امپورٹنٹ تھا ویسے, اور حلوہ آج کل ویسے بدنام آج کل جو ہے نا, تو وہ حلوے کی طرف چلا گیا. تو اس لیے میں جو ہے نا, حالانکہ میں اگر اس کو کھول کر بیان کر دیتا تو شاید پھر اس طرح بحث نہ جاتی. دیکھیں موسیقی جو ہے نا, میوزک, اس کے 2 اجزاء ہیں. ایک ہے گانا جو آواز, ٹھیک, ایک ہے آلات موسیقی. 2 چیزیں ہوں. قرآن پاک کی طرف جو احتشام بھائی نے اشارہ کیا ہے, اس میں کیا ہے کہ ایک جگہ پر لحو جو ہے نا, وَإِذَا رَعَوْا تِجَارَةً أَوْ لَحْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ, سورہ جمعہ کے اندر ہے. ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی تجارتی قافلہ آتا تھا نا, تو وہ ڈھول بجا کے اعلان کرتے تھے. ٹھیک ہے, جنگ کا بھی اعلان ڈھول سے ہوتا تھا. لحو جو ہے نا در حقیقت انٹرٹینمنٹ ہے. ٹھیک, تو اس زمانے میں جو کھڑے ہوتے تھے, ان کو پتہ چلا تجارتی قافلہ آیا تو وہ رسول خدا کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے تجارتی قافلے کے پیچھے. فرسٹ کم فرسٹ سرو ہوتا تھا. اب اس سے جو ہے نا موسیقی کی ممانعت ثابت نہیں ہے, حرمت ثابت نہیں ہے. ٹھیک, اچھا, وہ لغو کے معنی میں بھی جو ہے نا, وہ الذین هم, لغو کو فضول کہہ لیں, فضول بیہودہ, اس میں بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک, اچھا, اب آ جائیں, جب آپ اس کو جمع کریں گے تو کیا ہوگا؟ اٹ سیلف آلات موسیقی حرام ہے؟ نو, ایبسلوٹلی ناٹ, نو.
اٹ سیلف گانا حرام ہے؟ نو. مطلب جو ہے نا کیا ہر وقت گانے والا آپ نے مکہ کے اندر بیٹھ کر دیکھا کہ وہ لے کے اوپر پڑھ رہے؟ سو واٹ؟ میں نے اذانیں ایسے اس لوگوں کو سیکھتے ہوئے کوئی فرق نہیں بے سوری اذان کو. اچھا اب آ جائیں یہاں پر فارمولے کو نا. اب میں یہ عرض کرتا ہوں اصل میں کیا کرتے ہیں ہمارے مجتہدین اور مفتیان بھی یہی کرتے ہوں گے. ہم لوگ فارمولہ دے کے تو کیا کہتے ہیں اگر وہ لاہو و لعب نمبر 1 اور نمبر 2 خدا کی یاد سے دور کر دے یا وہ جو آج کل کے زمانے میں جس کو ہم کہتے ہیں نا فسق و فجور میں آتا ہو. بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر پھر پرسنل اجتہاد ہوگا. پرسنل اجتہاد کیسے ہوگا؟ پرسنل اجتہاد اس لیے ہوگا کہ اگر میں موسیقی سنتا ہوں اور وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتی جہاں پر وہ مجھے خدا کی یاد سے غافل کر دے حتیٰ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ، اس میں کیا ہے کہ میں اگر بیٹھا ہوں تو میرے اندر اللہ رب العزت نے ایک حجت رکھی ہے. میں گناہ کی طرف جاؤں گا تو وہ مجھے اندر سے کہے گا کہ یہ غلط ہے. اگر وہ الارم جو ہے نا بند ہو جائے تو اسی کو جو ہے نا وہ لغو کہا جاتا ہے، بےہودہ. اب وہ بےہودہ ہے. اب وہ بےہودہ ہے. اچھا وہ اپنی اصل میں بےہودہ نہیں ہے. اچھا اب اس میں کیا ہے کہ جو احتشام بھائی کہہ رہے تھے نا مکہ کے قریب، اس زمانے میں بھی موسیقی مثبت ہوتی تھی، موسیقی حرام ہوتی تھی. موسیقی مثبت اور حرام میں کیا؟ اب پھر اس کے اندر کیٹیگری ہے. نمبر 1 جہاں پر شراب و کباب ہو، جہاں پر ڈانس ہو، جہاں پر دنیا جانتی ہو کہ یہ جو ہے نا وہ پاپ میوزک یہ. اور چوتھی بات یہ جو گناہ کے لیے ابھارے جو آپ کی شہوات کو بھڑکا دے وہ حرام ہے، جو آپ کو گناہ کرنے کی طرف لے جائے. اور نہ فقط یہ کہ لے جائے بلکہ جب آپ گناہ کا سوچ رہے ہوں تو اس موسیقی میں اتنے مگن ہوں کہ وہ جو الارم ہے وہ بند ہو گیا. ٹھیک. اب آپ کو بتا ہی نہیں رہا کہ حرام کرنے جا رہے ہو. تو ہوگا جب یہ ہوگا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک وہ کیٹیگری نہیں ہوگی ہم نہیں حرام قرار دے سکتے. جنگی ترانوں کو حرام نہیں قرار دے سکتے، نعتوں کو حرام نہیں قرار دے سکتے، جنگوں کے اندر جناب جو طبل بجائے جاتے تھے جو قصیدے پڑھے جاتے ان کو حرام نہیں قرار دے سکتے. تو یہاں پر آ کر جو ہے نا پھر پرسنل ہو گیا. لیکن اس میں بھی 2 قسمیں. نمبر 1 نماز آیات کہا کہ جب زلزلہ آئے یا سولر وغیرہ ہو خوف پیدا ہو جائے، بندہ کہ مجھے خوف نہیں ہو، کہا دوسروں کو ہوا کہا ہوا، پھر تم بھی نماز پڑھو. صحیح. تو یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ جیسے وہ کہتے ہیں جی میں شراب پیتا ہوں مجھے نشہ نہیں ہوتا، کہا شراب نشہ کرتی ہے پھر تمہارے لیے بھی حرام ہے. تو یہاں پر آ کر یہ بیٹھ کر دیکھنا ہوگا کہ ہمیں جو ہے چاہیے 2 کام ہے. نمبر 1 علماء جرت کریں نا، وہ جرت یہ کریں کہ بیٹھ کر 10 جگہوں پر 10 موسیقی کو سن کر بتائیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے. نہیں آئے ہائے 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 وہ فارمولا دے دیا تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے، پرسنل اجتہاد ہے نا. اب یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈال دی گئی ہے. آپ بیٹھیں سنیں اور بتائیں کہ کون سی حلال ہے کون سی حرام. ہر کسی کو حرام قرار نہیں دے سکتے. ٹائم چاہیے. جو مقدمہ ان دونوں بھائیوں نے بلڈ کیا، پہلی بات ایک مقدمہ ہمارے بھائی نے بلڈ کیا کہ مولانا رومی چھوٹے آدمی نہیں تھے، فلاں امیر خسرو چھوٹے آدمی نہیں تھے، خواجہ معین الدین چھوٹے آدمی نہیں تھے. میں ان سے پوچھتا ہوں امام ابو حنیفہ چھوٹے آدمی تھے؟ بالکل بھی نہیں. ان کے مقدمے ہیں. امام ابو یوسف کا طرز عمل یہ تھا. چاروں امام دیکھیں، ویسے تو ہم کہتے ہیں امام چاروں امام اس بات پہ متفق ہے کہ موسیقی حرام ہے. اور امام ابو یوسف کا عمل یہ تھا کہ وہ جس گھر میں آلات موسیقی چل رہے ہوتے تھے اس گھر میں گھس جاتے تھے کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے. دوسری بات جو بھائی نے کی ہے کہ کوئی نص ایسی ہونی چاہیے منصوص جہاں سے یہ آلات حرام ہوں. تو میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر دیتا ہوں، قرآن کی مزید آیتیں پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، ظہیر بھائی نے کم از کم اللہ کے فضل سے غیر متعصبانہ یہ تو بات مانی ہے کہ وہاں پہ موسیقی کے آلات تھے. اور خانہ کعبہ کے قریش مکہ میں وہ تو تھے اور وہ محفلیں کرتے تھے ممنوع بھی. اب میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا خانہ کعبہ کے طواف کے اندر جب وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ موسیقی کے آلات چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا غلط ہے، چونکہ اس کی شباہت جو ہے نا لہو و لعب سے ہے نا. اب یہ دیکھیں کہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ موسیقی بھی حرام. اچھا دوسری بات، خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے موسیقی کا استعمال اور وہ موسیقی جو محفلوں میں شامل اللہ کے ذکر کے ساتھ کرتے تھے، اللہ کے طواف کر رہے ہوتے تھے، ساتھ تالیاں بجا رہے ہوتے تھے. بالکل وہی انداز تھا جس میں وہ اپنی محفلیں جماتے تھے. دیکھیں تالیاں بجانے کا بھی جو ہے نا وہ کیٹیگریز ہیں. ایک تالیاں کہاں بجتی ہے کہاں بجتی ہے. اب تھوڑا ٹائم میں اچھا تالی اچھا نماز ہو رہی ہو تو عورت تالی بجا کے نہیں کہتے تھے، وہ حرام ہو گیا. کس نے کہا
وہ موسیقی ہے. تو اچھا آدمی اور عورت کے لیے حرام لگا گیا رسول خدا کی آمد جو ہے مدینے والوں نے. میں ایک بات بتاتا ہوں, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈھول رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما حرم علیکم القوبۃ. اب بات تو ختم ہو جانی چاہیے. رسول اللہ نے کہا تمہارے اوپر ڈول کو حرام کیا گیا. والکنین, کنین ایسے تنبورہ سمجھتے ہیں؟ کنین ہر اس آلات موسیقی کو کہتے ہیں جس کے اوپر تار لگی ہو اور اس تار کے نیچے کوئی سپیس بنائی ہو جس تار کی آواز اس سپیس میں جائیے. رسول اللہ نے ان دو کو لفظاً حرام قرار دیا. پھر تیسری بات پہ بھی معذرت کے ساتھ یہ ڈھول جو ہے نا لوکل مارو بجاتے ہیں کسی کی فوتگی کے اوپر, تو اس کو آپ ڈھول کو مطلق حرام نہیں قرار دے سکتے. میں کہتا ہوں یہ آپ اس میں اپنی باری میں جواب دے دیں, آپ اس کا جواب دے دینا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا, دکھ یہ ہے کہ اس حدیث کی ٹرانسلیشن ہم یہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو کہا کہ بانسری کی آواز آ رہی ہے, ہم اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے تو کان بند کیے تھے, ابن عمر نے تو نیچے کیے, اور ابن عمر کو تو سننے کی اجازت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان بند کیے مکروہ سمجھ کے, گناہ سمجھ کے, حرام سمجھ کے. بانسری کی بات, یہ حدیث بھی صحیح ہے. پھر ان تمام حدیثوں کو اگر ان کی سند کے اوپر یا تشریحات کے اوپر اعتراض ہے, میں ظہیر بھائی سے اور شفاعت بھائی سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں. بخاری شریف ہے, بخاری شریف کی حدیث کے اوپر تو اتفاق ہے نا اہل سنت کا, رسول اللہ اہل سنت کا ہی مانا گیا ہے. اور اہل تشیع کے اندر بھی موسیقی کی ویسے روایات موجود ہیں حرام کی. آپ کے 12 اماموں میں سے, میں اگر آپ کہتے ہیں 12 اماموں میں سے ایک امام نے طبلہ ڈھول کو حلال, وہ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب طبلہ تو تھا ہی نہیں تب تھا. بلال بھائی 5000 سال پہلے کے حالات ہے. میں بخاری شریف کی ایک حدیث رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو موسیقی کو حلال کر لیں گے. اب بتائیے, آپ ایمانداری سے بتائیے, حلال کر لیں گے, حرام ہے تو حلال کریں گے. مجھے ایک بات بتائیں شاہ جی, ایک بات بتائیں, گانے بجانے میں اور موسیقی میں فرق کرتے ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ میں آلات موسیقی کے خلاف ہوں. ایک بات یہ بھی سمجھ, نقطہ اختلاف بھی سمجھنا چاہیے. گانے بجانے کے خلاف نہیں ہیں میں حالی, آپ گانے بجانے کے خلاف بجانا اور بجانے کا لفظ مجھے کنفیوز کر رہا ہے. حالی آواز کے ساتھ کوئی جتنے مرضی لے سر ترنم سے پڑھے, ہم میں سے کوئی اس کا مخالف نہیں ہے. کلام جیسا مرضی ہو. ایک سیکنڈ, اپنے منہ سے پڑھے کلام جیسا, کلام صرف آلات موسیقی. ایک سیکنڈ, وہ اپنے منہ سے جو پڑھنا چاہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ حلال ہے. اب اس کے اوپر جو وہ ٹیکسٹ ہے, جو کلام ہے, اگر وہ برا ہو تو ہاں تو کلام تو شرکیہ پھر حرام ہوگا نا. یہی بحث یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس پہ متعلقہ ایک اصول نہ بنا دیں. یہاں پہ جس چیز کو آپ حلال کہہ رہے ہیں وہ بھی حرام ہو جائے گی اگر اس کا کلام بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت حلال کرے گی, حرام ہے حلال کرے گی کہ حلال کرے گی. اس کیٹیگری کو, اس کیٹیگری کی بات دیکھیں آج کل کے زمانے میں, اب مجھے یاد نہیں پڑ رہا, پچھلے دنوں کسی نے کوئی بات کی تھی. آج کل میں بات نہیں کرنا چاہتا, میں قصیدوں کی بات کرتا ہوں اپنی قوم کے, نعت کی بات کریں گے مسئلہ نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے جناب جو ہے نا. میں یہ بات کرتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو خالصتاً مطلب بدنام زمانہ مراکز ہے, جیسے بالی ووڈ ہو گیا فلانا, ان کے گانوں کو بالکل ایسے کر دیتے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے, اور وہ اس کی تو مذمت کی جا سکتی ہے, اس کی ہوگی نا, ایسے حرام کو حلال کر دیا, حالانکہ اس میں صرف آواز ہے. بلال بھائی میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 4 آلات کے بارے میں بتا. آپ نے وہ والی کیوں نہیں بتائی جس میں اماں عائشہ کو کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے ان کے ساتھ بھیجی ہیں گانے والی؟ نہیں, بات سنیں, وہ بخاری نہیں ہے, بات سنیں, وہ کیوں نہیں سنائی؟ میں آپ کو اگر آپ پوچھیں گے تو ہم وہ بھی بیان کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلات موسیقی, اگرچہ وہ آلات موسیقی نہیں ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں گھنٹی کو, آپ کیا سمجھتے ہیں گھنٹی وہ صرف اطلاع دینے کے لیے ہوتی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے میں اس گھنٹی کو پسند نہیں کیا اور کہا یہ شیطان کی آواز ہے. آپ بتائیں. اچھا, وہ حضرت عبداللہ بن مسعود پہ کہا تھا کیونکہ رات کا وقت زیادہ ہو گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کے آرام میں خلل پڑ رہا ہے. اجازت دی نا, شور تھا اس کی, میں ہم خود جس کی اجازت ہے اس کی ہم اجازت. غلط جگہ پہ غلط ملا رہے ہیں آپ. میں تو 100% درست کہہ رہا ہوں, گھنٹی کی آواز رسول اللہ نے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ ساری چیزیں صدقہ کی اور اماں عائشہ کو کہا اب میں جنت میں جاؤں گا. اللہ کے رسول نے لوگوں کو تنگ کرنے کی نسبت سے کہا تھا کہ تنگ ہو رہے ہیں, اگر اونٹ کے گلے کی گھنٹی بھی شیطان قافلہ کی آواز ہے تو آپ موسیقی کے آلات کو حلال سمجھتے ہیں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں پر نا. دوسری بات یہ ہے, ایک بات سن لیں, جی قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے, چلیں اس کی تشریح آپ کریں. آپ نے حدیث نہیں سنائی ویسے, اماں عائشہ والی ہے. اماں عائشہ والی حدیث میں سناتا ہوں, وہ شفاعت بھائی سنائیں گے, اس کی تشریح ہم کریں گے بچیوں والی حدیث کی, وہ تو ان کی دلیل ہے نا, تو انشاءاللہ. اچھا بات یہ ہے, قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور دیر بھائی اس کے اوپر غور کریں. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, اللہ کہہ رہا ہے شیطان کو کہ جا تو میرے بندوں کو گمراہ کر اپنی آواز سے. مفسرین متفق ہیں شیطان کی آواز گانا ہے.
اب بتائیں یہ کیا پھر ہم گانے کی عربی کیا ہے؟ گانے کی عربی کیا ہے؟ گنا تو ہر گنا حرام ہو نہیں، خالی آلات موسیقی والا، میں تو اس کو یہ اصل میں قید کرتا ہوں. اچھا وہ بھی گناہ حرام ہے جس کے اندر کلام غلط ہے. ہاں وہ بھی گناہ حرام ہے جس کو کہ آپ آج کل کے فلمی گانوں کے ساتھ لگائے جو کلام ہی غلط ہے، آپ اکراس دا بورڈ گناہ کو حرام یا حلال کیسے قرار دے ترانے پڑے تھے؟ قومی ترانہ جو کلام بغیر گناہ کے بھی غلط ہو وہ غلط ہے. قومی ترانہ جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. ہاں قومی ترانے کو میں قومی ترانہ حرام ہے. قومی ترانہ تو موسیقی حرام ہے. 65 کے گانے حرام ہیں. موسیقی کو میں آج بھی سنتا ہوں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں بندے کے. موسیقی حرام ہے، اس پر غور کریں. اچھا میں شفاعت بھائی نے جو ایک مغرا مقدمہ پیش کیا کہ آج علماء کو اتنا سخت موقف نہیں رکھنا چاہیے، ٹی وی اور ان کے بارے میں ان کی بات میں وزن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ آلات جدید ہیں، اور علماء نے واقعی ان کی بات میں وزن ہے کہ یو ٹرن لیا، بعد نے اس کو مصور کی تصویر سے ڈیفرنٹ سمجھا، اور اللہ رب العزت کا اکثر یہ بات اب ٹھیک ہے، لیکن اس کی میں تائید کرتا ہوں. 5000 سال سے آلات موسیقی تو چل رہے ہیں، ان کے اوپر یو ٹرن نہیں ہونا. اچھی بات لے لیں. اب اس کے نام بتائیں کون کون سے جو چل رہے ہیں. کوبا اور کنین، اس کو کوبا کنین بانسری، یہ تنبور کو کنین کہتے ہیں. میں وقفے پہ جا رہا ہوں نا، وقفے پہ جاتا ہوں، واپس آتا ہوں، پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. جناب پہلے تو آج کا سوال جس کے لیے کہ آپ کو یہ ملے گا اسپارکس کا نیو 5+ نیو 5 نہیں ہے صرف، یہ نیو 5+ ہے، اسپارکس کا یہ ٹیلی فون ملے گا. اس کا جواب آپ نے دینا ہے ہمیں ٹیلی فون نمبر جو ہمارے چل رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، اور اس پہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو ٹیلی فون کر کے اپنا نام اور ایڈریس پورا بتائیں گے، پھر آپ کو قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا. روزہ دار جنت کے کس دروازے سے داخل ہوگا؟ روزہ دار جنت کے کس دروازے سے داخل ہوگا؟ اس دروازے کا نام آپ نے بتانا ہے. اور تین درخواستیں آپ سے، اور کہ جو روزہ کشائی کرنے والے بچے ہیں ان کی ویڈیوز آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ثبوت ہے کہ آپ کو اپنے محلے میں یا کہیں پہ بھی گورنمنٹ ریٹس کے علاوہ مہنگائی والے لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور وہ کھلا مہنگائی کر رہے ہیں، آپ ان کی ویڈیو بھی 40 سیکنڈز کی بنا کر بھیج سکتے ہیں. پہلی جو میں نے آپ کو روزہ کشائی کی بتائی وہ بھی 40 سیکنڈز کی. اور کوئی اصال ثواب کے لیے اگر دعا چاہتا ہے کرانا علماء کرام سے تو وہ بھی ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے پہ، لیکن واپس آ کے اس آلات موسیقی کو اب آج کے ماڈرن دور میں کنورٹ کریں گے کہ آج کے ماڈرن دور میں یہ جو آلات ہیں ان کی شکل اور شباہت جو ہے وہ بالکل اس طرح بدل چکی ہے جس طرح وہ تصویر یا وہ جو ساؤنڈ تھا مسجد کا، جس طرح تصویر نے اپنے رنگ کو بدلا اور وہ حرام سے حلال کی طرف آ گئی. سوال یہ پوچھوں گا حضور ادب کے ساتھ کہ موسیقی کے آلات نے بھی آج اپنی ڈیجیٹل سچویشن ساری چینج کر لی ہے، تو کیا وہ چیزیں حلال ہوں گی یا نہیں؟ واپس آئیے یہ سوال رکھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام زینب ظہور بٹ ہے اور میرا علی بھائی سے یہ سوال ہے کہ جب غسل واجب ہو تو کیا روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں غسل جس شخص کے اوپر فرض ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ نبی علیہ السلام جنبی ہوتے تھے، احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق کی وجہ سے، اور پھر وہ طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے، یعنی فجر کا وقت داخل ہو جاتا تھا. یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ جس شخص کے اوپر غسل فرض ہو، جنبی ہو، وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جنبی ہو جائے تو اس کا روزہ بھی کنٹینیو رہے گا.